ख़वातीन व हज़रात, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपको प्रोग्राम नूर हयात में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने मुकद्दस लूका के इंजीली बयान के 14वें बाब का मुतालिया ख़त्म किया था। आज मैं आपको एक नहायत ही खूबसूरत बाब में लेकर जाने वाला हूँ और मेरी मुराद मुकद्दस लूका के इंजीली बयान के 15वें बाब से है। मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर आइए देखें हमें लूका अपने इंजीली बयान के 15वें बाब में क्या बताते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील में लिखा है, सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। और फरीसी और फकीह बुड़बुड़ा कर कहने लगे, ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसनों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूं, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहां जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सवार चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सवार खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, अय बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा, ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा।
اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متاع کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اسے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو، آمین۔ دوستو، شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نہایت ہی دلچسپ باب میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ دلچسپ کیوں ہے؟ جیسا کہ آپ نے سنا، اس باب میں ہم نے 3 تماثیل پڑھی۔ پہلے ہم نے ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل کو دیکھا، پھر اس کے بعد کھوئے ہوئے درہم کی تمثیل ملاحظہ فرمائی، اور اس کے بعد ایک کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل کو دیکھا، جسے عرف عام میں ہم مصرف بیٹے کی تمثیل کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ 3 انڈیویجول انفرادی تماثیل ہیں، لیکن ان کا موضوع ایک ہے، ان کا خاکہ بھی ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ تینوں تماثیل ایک سچویشن کو، ایک صورتحال کو دیکھ کر بتائیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ہم ان تینوں تماثیل کو اکٹھے دیکھیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تماثیل کی طرف چلیں، ہم ان تماثیل کے سیاق و سباق پر، ان کے کانٹیکسٹ پر غور کریں گے۔ اور وہ کانٹیکسٹ ہمیں ملتا ہے پہلی 2 آیات میں، اسی باب کی پہلی 2 آیات میں، جہاں پر لکھا ہے، سب محصول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے، یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ ہمیں یہاں پر 2 گروہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف خداوند یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلنے والوں میں سے محصول لینے والے اور گناہگار لوگ شامل تھے۔ وہ بڑی خوشی سے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے تھے اور اس کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے۔ لیکن دوسری طرف خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والوں میں ریلیجس ایلیٹ بھی شامل ہیں، یعنی فریسی اور فقیہ، اور ان کا رد عمل کیا تھا؟ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ 2 طبقات کا ذکر ہو رہا ہے، اور لوکا خداوند یسوع مسیح کی زبانی ہمیں ان کے درمیان ایک کنٹراسٹ دکھاتے ہیں۔ دونوں گروپس ایک ہی تعلیم سن رہے ہیں، ایک ہی شخص کے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن ان کی سوچ بالکل جدا ہے۔ تو دوستو، جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، ان 2 آیات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، گناہگار، محصول لینے والے، اور دوسری طرف فقیہ اور فریسی۔ ایک طرف خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو خوشی سے سننے والے، اور دوسری طرف اعتراض کا بہانہ ڈھونڈنے والے۔ اور اعتراض کس بات پر ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کے کردار کو اچھالا جا رہا ہے۔ یہاں ہم زیادہ راست باز ہیں، کیونکہ ہم گناہگاروں کے ساتھ، محصول لینے والوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ہم نہ ان کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن یہ شخص ان سے ملتا بھی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا بھی ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بھانپ لیا، تو تیسری آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ وار
3 تماثیل ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہیں تو یہ 3، لیکن ان کا خاکہ ایک ہی ہے۔ اور خاکہ کیا ہے؟ کسی قیمتی چیز کا کھو جانا، پھر اسی قیمتی چیز کا مل جانا، اور پھر مل جانے پر جشن منایا جانا۔ آئیے ان تینوں باتوں کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں ان تینوں تماثیل میں۔ پہلے، ایک قیمتی چیز کا کھو جانا۔ کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کی، ایک چرواہے کی 100 بھیڑیں تھیں اور ان میں سے ایک بھیڑ کھو گئی۔ ظاہر ہے ایک چرواہا ہے، اس کو اپنی بھیڑوں سے محبت ہے، اس کے پاس 100 بھیڑیں ہیں لیکن ایک بھیڑ کھو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک خاتون کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایک عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کے پاس 10 درہم تھے اور ان میں سے ایک درہم کھو جاتا ہے۔ اور پھر ہم ایک باپ کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کے 2 بیٹے تھے اور ان میں سے ایک بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ تو ایک بھیڑ، ایک درہم اور ایک بیٹا۔ لیکن جیسے جیسے ہم ایک تمثیل سے دوسری تمثیل میں جاتے ہیں، نقصان کا تناسب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس نقصان کو ایمپلیفائی کر کر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک چرواہے کے لیے اس کی بھیڑ بہت قیمتی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نقصان کی شرح صرف 1% ہے۔ ہمیں بڑا عجیب سا ایک منظر نظر آتا ہے کہ ایک بھیڑ کھو گئی، چرواہا 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر اس ایک بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے جو کہ اس کی بھیڑوں کا صرف 1% تھا۔ وہ ایکسپوز کر رہا ہے اپنی 99 بھیڑوں کو، وہ ان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ جتنی دیر وہ اس ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے میں لگائے گا اتنی دیر تک اس کی بھیڑیں بغیر کسی چرواہے کے، بغیر کسی سپرویژن کے رہیں گی۔ لیکن وہ ایک بھیڑ، وہ ایک کھوئی ہوئی بھیڑ اس چرواہے کے لیے باقیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب ہم 10 درہم والی تمثیل میں آتے ہیں تو اس خاتون کے پاس 10 درہم تھے اور ان میں سے ایک درہم گم گیا۔ اب یہاں پر بھی ایک بڑی بے وقوفی لگتی ہے کہ ایک درہم گم گیا ہے، جس کو تلاش کیا جاتا ہے وہ درہم مل جاتا ہے، لیکن وہ خاتون اپنی پڑوسنوں کو، اپنی دوستوں کو بلاتی ہے، سہیلیوں کو بلاتی ہے اور ان کے ساتھ پارٹی کرتی ہے۔ تو ایک درہم ملا، ہو سکتا ہے اس پارٹی کرنے میں اس نے 5 درہم لگا دیے ہوں۔ ایسی کیا خاص بات تھی اس ایک درہم میں جس نے اس کو اس خاتون کے لیے نہایت قیمتی بنا دیا؟ یہ درہم اس لیے قیمتی تھا کہ یہ اس زیور کا حصہ تھا جس میں 10 درہم لگے ہوئے ہوتے تھے، اور جب کسی لڑکی کی، یہودی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو اس کو یہ زیور اس کے میکے سے ملتا تھا، یہ وہ سر پر باندھا کرتی تھیں، اور یہ سہاگ کی نشانی ہوتی تھی، ان کے شادی شدہ ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ اس زیور میں سے وہ ایک درہم کہیں کھو گیا، اور وہ خاتون نہایت کوشش کر کے اس ایک درہم کو، جو نہایت قیمتی تھا اس کے لیے، کیونکہ وہ اس کے میکے کی نشانی بھی تھی اور اس کے سہاگ کا ثبوت بھی تھا، ڈھونڈتی ہے، اور جب پا لیتی ہے تو پھر جشن مناتی ہے۔ کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل میں نقصان کا تناسب 1% ہے۔ کھوئے ہوئے درہم کی تمثیل میں نقصان کا تناسب 10% ہو گیا، کیونکہ 10 میں سے ایک درہم کھو گیا تھا۔ اور یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ نقصان بڑھ گیا مصرف بیٹے کی تمثیل میں، اب وہ 50% ہو گیا کیونکہ 2 بیٹے تھے۔ لیکن بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں
کہ نقصان 50% کا نہیں ہوا، نقصان 100% ہوا، کیونکہ وہ بیٹا جو گھر میں رہا وہ بھی کھویا ہوا تھا۔ تو جیسے جیسے ایک تمثیل سے خداوند یسوع مسیح ہمیں دوسری میں اور پھر تیسری میں لے کر جاتے ہیں، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نقصان کا تناسب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک درہم اس عورت کے لیے اس بھیڑ سے زیادہ قیمتی تھا، اور نیچرلی بیٹا تو ایک انسان ہے، اس کی قیمت اس درہم سے بھی اور اس بھیڑ سے بھی زیادہ تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نقصان کے تناسب کو بڑھا کر، اس کھوئی ہوئی چیز کی ورتھ کو بڑھا کر ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز کھوئی تھی وہ نہایت قیمتی تھی۔ جب ہم اپنے خاکے کے دوسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ اس کھوئی ہوئی چیز کا مل جانا تھا، لیکن اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ تفصیل میں دیکھنا چاہیں گے۔ کون ڈھونڈنے جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہا جس کی ایک بھیڑ کھو گئی ہے، وہ اپنی بھیڑ کو ڈھونڈنے جاتا ہے۔ بڑی نیچرل سی بات ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں سے محبت کرتا ہے، وہ ان کو بھٹکنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی کھو جائے تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے۔ اور داؤد کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو جنگلی جانوروں کے منہ سے اپنی بھیڑیں نکال کر لے آیا کرتا تھا۔ چرواہا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں، اچھا چرواہا میں ہوں، اور کیوں ایک اچھا چرواہا ہوں؟ اس لیے کہ میں اپنی بھیڑوں کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اور نہ صرف ڈھونڈنے جاتے ہیں بلکہ اس بھیڑ کو ڈھونڈ کر واپس لے آتے ہیں۔ جب ہم دوسری تمثیل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت اپنے ہاتھ میں چراغ لے کر جھاڑو لگاتی ہے تاکہ وہ اس کھوئے ہوئے درہم کو ڈھونڈ سکے۔ اس کی تفسیر میں تھوڑی دیر بعد بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم تیسری تمثیل میں چلتے ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باپ ہے جو کہ اپنے بیٹے کی راہ تک رہا ہے۔ وہ روزانہ اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑا ہو کر شاید اپنے گھر کی طرف آنے والے راستے پر نگاہیں لگائے رکھتا تھا کہ شاید میرا کھویا ہوا بیٹا، میرا مصرف بیٹا، وہ بیٹا جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، واپس آ جائے۔ اور باپ کلام مقدس کے مطابق خدا باپ ہے، وہ جو کھوئے ہوں کی راہ تکتا ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس باپ کی محبت پر غور کریں۔ وہ جو چھوٹا بیٹا ہے اس نے کہا کہ جو میرا بنتا ہے جائیداد میں سے وہ مجھے دے دے، میں مزید تیرے گھر میں رہنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں خود اس سارے مال کو برتوں جو میرا ہے۔ اب یہودی شریعت کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ بڑے بیٹے کو جائیداد کا دگنا حصہ ملا کرتا تھا، لیکن وہ اس ذمہ داری کی وجہ سے ملتا تھا جو اس کے کاندھوں پر باپ کی موت کے بعد آ جاتی تھی، کیونکہ گھر کی لیڈرشپ اس کے کندھوں پر آ جاتی تھی، گھر کو سنبھالنا، گھر کو چلانا اس کی ذمہ داری بن جاتی تھی، اس لیے اس کو جائیداد کا دگنا حصہ دیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر چونکہ دو بیٹے ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، تو بڑے کو شریعت کی روح سے دگنا حصہ ملنا تھا جائیداد کا، اور 1/3 جو باقی حصہ تھا وہ چھوٹے بیٹے کا تھا۔ لیکن یہ کب ملتا تھا؟ جب باپ مر جاتا تھا۔ مصرف بیٹے نے اپنی نظروں میں اپنے باپ کو مار دیا۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ اپنے باپ سے کہ تو مر کیوں نہیں جاتا کہ مجھے میری جائیداد کا حصہ مل جائے؟ اور وہ اپنا حصہ لے کر چلتا بنا،
اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے ہم بخوبی واقف ہیں، لیکن جب وہ ہارا ہوا، لٹا ہوا اپنے باپ کے گھر کی طرف واپس آتا ہے، اس امید کے ساتھ نہیں کہ وہ بیٹا بنا کر گھر میں قبول کر لیا جائے گا، بلکہ اس امید کے ساتھ کہ شاید میرا باپ مجھے اپنا مزدور رکھ لے۔ لیکن وہ باپ جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت ہے، وہ کھڑا ہوا اپنے بیٹے کی راہ تکتا ہے، اور جب وہ بیٹا اس کو نظر آتا ہے تو وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے اس کو گلے لگانے کے لیے۔ یہودی کلچر میں دوڑنا معیوب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ دوڑتے وقت ان کو اپنا لباس اوپر اٹھانا پڑتا تھا، اور لباس کے اوپر اٹھانے سے ان کی ٹانگیں ننگی ہو جایا کرتی تھی، لہٰذا پبلک پلیسز میں یہودی مرد بھاگنے سے احتراز کرتے تھے۔ لیکن باپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی بے عزتی ہوگی، یہ معیوب لگے گا کہ وہ بھاگتا ہوا اپنے بیٹے کے پاس جائے گا۔ اس نے باہیں پھیلا کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، پتہ نہیں وہ کتنے دن سے شاید نہایا بھی نہ ہو، اس کا لباس بھی بوسیدہ ہو، لیکن باپ نے اس کو گلے سے چمٹا لیا، اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس نے زیادتی کی اپنے باپ کے ساتھ۔ اس نے کہا میں آسمان کی اور تیری نظر میں گناہ گار ٹھہرا، میں اب اس لائق نہیں ہوں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے خادموں جیسا کر لے۔ لیکن باپ نے کیا کیا؟ اس کے لیے لباس منگوایا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی، اس کو جوتی پہنائی، اور اس کے لیے ایک ضیافت کا بندوبست کیا، پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ اور یہ پلا ہوا بچڑا اکثر جب بیٹوں کی شادیاں کی جاتی تھی تب ذبح کیا جاتا تھا۔ کم از کم 400 مہمانوں کو کھلانے کے لیے ایک بچڑا کافی ہوتا تھا۔ باپ اتنا خوش ہے کہ جیسے اس کے کسی بیٹے کی شادی ہو رہی ہو۔ اور کیوں خوش ہے؟ کہ وہ بیٹا گھر آ گیا ہے۔ تو پہلی تمثیل میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کی شبیہ دیکھی تھی، آخری تمثیل میں ہم نے خدا باپ کی شبیہ دیکھی، جو آج بھی باہیں پھیلائے کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب کوئی گناہ گار توبہ کرے اور وہ اس کے لیے اپنی بادشاہی کا در کھول دے۔ جو کھوئے ہوئے درہم کی تمثیل ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے اس سلسلے میں۔ وہاں ہمیں ایک عورت نظر آ رہی ہے، اور اگر ہم پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں جائیں اور پھر مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب میں جائیں تو وہاں پر ہمیں عورت کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن وہ عورت خود سے نہیں ڈھونڈ رہی، اس نے ہاتھ میں چراغ پکڑا ہوا ہے، اور چراغ میں تیل ہے، اور تیل روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے، روح القدس کی علامت ہے کلام کے مطابق۔ کلیسیا روح القدس کی ہدایت سے کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ کون انوالوڈ ہے کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے میں۔ خدا ثالوث کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا ہے، خدا بیٹا بھی ڈھونڈتا ہے، خدا روح القدس بھی ڈھونڈتا ہے، اور خدا باپ بھی ڈھونڈتا ہے، اور خدا روح القدس کے زیر اثر کلیسیا اپنے کھوئے ہوئے بیٹوں کو ڈھونڈنے جاتی ہے۔ یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈا جائے۔ اب ہمارے خاکے میں جو تیسرا نکتہ تھا وہ جشن منائے جانے کا تھا، مل جانے پر جشن منایا جانا، خوشی منایا جانا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہر تمثیل کے آخر میں اس خوشی کو اس
خوشی سے تشبیہ دی جو ایک گناہگار کے واپس آ جانے سے آسمان پر منائی جاتی ہے۔ مثلا اگر ہم پہلی تمثیل کے آخر میں دیکھیں 7ویں آیت میں، تو وہاں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یاد رہے اس کا سیاق و سباق کیا تھا؟ 2 گروپس تھے، ایک گناہگار اور محصول لینے والے، جن کو اس زمانے کی ریلیجیس ایلیٹ نے خدا کی بادشاہی سے باہر دھکا دے دیا ہوا تھا، یہ خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی واپس آ گیا تو تم جیسے 99 راست بازوں کے نسبت آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ تم اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہو، تم یہ نہیں سمجھتے کہ تمہیں توبہ کی حاجت ہے، لیکن جو واپس آئے گا جشن اسی کے لیے منایا جائے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کلیسیا میں بڑے بھائی زیادہ ہیں، مصرف بیٹے کم ہیں۔ مصرف بیٹے تو واپس آنا چاہتے ہیں آج بھی خداوند کے پاس، لیکن وہ بڑے بھائی راہ کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اور بھائی تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، خدا تیری توبہ کیسے قبول کرے گا؟ ہم راستے کی دیوار بن جاتے ہیں، نہ صرف ان کے لیے جو خداوند کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم رکاوٹ بنتے ہیں کہ آسمان پر بھی خوشی نہ منائی جا سکے۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر، اپنے کردار پر غور کرنے کی بات ہے۔ ابھی اس تمثیل پر اور بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، لیکن افسوس کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ میں اس کی طرف اگلے پروگرام میں دوبارہ رجوع کروں گا، لیکن خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 16ویں باب میں جا رہے ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔